अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर वॉइस चैनल पे खुश आमदीद। ये शख्स तो बहुत सनकी है। राशिद ने सरगोशी की। शाम हो चुकी थी और वो सब रात का खाना खाकर फिर से हाल के वस्त में लगी टेबल के साथ पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। कल वो कुर्सियाँ चार थीं, मगर दरार के तय खाने में जाने के बाद एक कुर्सी उठा ली गई थी। सनकी भी है और पुरअसरार शख्सियत का मालिक भी। न जाने इसने जरार के साथ क्या किया है। इम्तियाज ने राशिद की सरगोशी का जवाब सरगोशी से दिया। अगर इसको हमारी कहानी भी पसंद ना आई तो ये हमें भी। राशिद के लहजे में डर था। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग जरार को भी छुड़वाएंगे, और अगर इस शख्स ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया तो हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। इमरान कुरैशी ने जोशीले अंदाज में कहा। हम क्या कर सकते हैं? उन पहलवानों को देखा तुमने? वो हमें चुटकियों में मसल देंगे। राशिद ने खौफ से झुरझुरी लेते हुए कहा, जो भी हो, ये तय है कि हम लड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। और इमरान कुरैशी की बात मुंह में ही थी कि तहखाने का दरवाज़ा खुला और स्याह पोश हाल में दाखिल हुआ। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। स्याह पोश ने अपनी कुर्सी घसीटी और बैठ गया। जी जनाब, हम ठीक हैं, मगर हमारे दोस्त जरार के साथ। स्याहपोश के उठे हाथ को देखते ही राशिद ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। स्याहपोश की शख्सियत में कुछ अजीब सा सैर था कि थोड़ी देर पहले वाला जोश उस पर नजर पड़ते ही जाग की तरह बैठ गया था। उसे भूल जाओ, वो अब जिंदा नहीं है। क्या? उन तीनों के मुंह से बेवक्त वक्त निकला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, पागल इंसान? इम्तियाज का बस नहीं चल रहा था, वरना इम्तियाज का दिल इस शख्स की फैंटी लगाने को मचल रहा था। अचानक ही राशिद अपनी जगह से उठा और स्याहपोश की तरफ जा रेहाना अंदाज में बढ़ा। स्याहपोश अपनी कुर्सी पर सुकून से बैठा रहा। जैसे ही राशिद और स्याहपोश में एक कदम का फासला रह गया, स्याहपोश ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ उठाते ही राशिद का जिस्म फिजा में बुलंद होना शुरू हो गया। राशिद जमीन पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खिलौना हो जिसका रिमोट स्याहपोश के हाथ में हो। प्लीज इसे नीचे उतारें, ये अब कुछ नहीं करेगा, इम्तियाज ने सहमे सहमे अंदाज में कहा। वो समझ गए थे कि उनका पाला किसी इंसान से नहीं पड़ा, बल्कि ये स्याहपोश कुछ और ही चीज़ है। स्याहपोश ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ नीचे किया और राशिद के पांव जमीन पर लगते ही राशिद डर और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत में चलता अपनी कुर्सी पर जा बैठा। क्या किसी और को कोई तमाशा देखना है या अगली कहानी शुरू करें? स्याहपोश ने सपाट लहजे में कहा। कहानी तो मैं सुना देता हूँ, मगर इमरान कुरैशी ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारी कहानी करेगी, स्याहपोश ने कहा और अपनी कोनियाँ टेबल पर टिका ली। वो तीनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर इमरान कुरैशी की आवाज़ हाल में गूंजी और सब बमतन गोश हो गए। वो नदी उस इलाके की रौनक थी। सर्दियों में बर्फ से जमी रहती, मगर गर्मियों में इसका पानी एतदाल पर रहता था। लोग दूर दूर से इस इलाके की खूबसूरती और ख़ासकर गर्मियों में उस नदी को देखने आते और वहाँ नहाया भी करते थे। ये नदी इस इलाके के लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया भी थी। यहाँ की आबादी ज़्यादातर माहीगीरों पर मुश्तमिल थी। सर्दियों में बर्फ़ जमी होने की वजह से मछली का कारोबार तो बंद हो जाता था, मगर लोग यहाँ अशियाए खुर्दोनोश के ठेले लगा लेते। सयाहों की यहाँ आमद से उनका गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता था। गर्मियों के 6 माह वो मछली पकड़ कर बेचते या कश्ती में सयाहों को अपनी नदी की सैर करवाते। उन दिनों भी जून जुलाई का महीना चल रहा था। लोग गर्म इलाकों से यहाँ आ रहे थे। सयाहों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। कुछ लोग नदी में नहा रहे थे। अचानक एक तरफ से शोर उठा। बदर भागता हुआ वहाँ पहुँचा। एक 10 साला बच्ची पानी में हाथ पांव मार रही थी। सब लोग किनारे पर खड़े शोर मचा रहे थे। पानी का बहाव बच्ची को दूर लिए जा रहा था। बदर एक अच्छा तैराक था।
اس نے جلدی سے اپنا قمیض اتارا، شلوار کو مخصوص انداز میں سمیٹا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ چند منٹ کی دیری سے بچی کی جان جا سکتی تھی، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اپنے جسم کی پوری توانائی استعمال کر رہا تھا۔ وہ جلد ہی بچی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اس بچی کے بال پکڑے اور واپس تیرنا شروع کر دیا۔ بالوں سے پکڑنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈوبنے والا شخص بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کی مدد کے لیے پہنچے تو وہ مدد کرنے والے کو جکڑ دیتا ہے۔ اس طرح دونوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے بدر نے بچی کی پشت اپنی طرف ہوتے ہی اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنے جسم کا پورا زور لگا رہا تھا۔ ابھی کنارہ کافی دور تھا، اس کے بازو شل ہو چکے تھے، مگر وہ ہمت کیے کنارے کی طرف بڑھتا رہا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کشتی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے دوست عمران کی کشتی تھی، جس نے بدر کو دیکھ لیا تھا۔ چند سیاح اس کی کشتی میں سوار تھے۔ جلدی عمران وہاں پہنچ گیا اور دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ وہ بحفاظت پانی سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر میں بچی کے والدین بھی دور سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ آتے ہی بچی کی والدہ نے اسے پیار سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اپنے بچوں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے آپ لوگ، کیسے والدین ہیں آپ؟ بدر نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں میں انتہائی درستی سے کہا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب یہ گہرے پانی میں گئی۔ جب ہماری نظر پڑی تو یہ کافی دور آ چکی تھی، اور پھر تم ہماری بیٹی کے لیے فرشتہ بن کر آئے۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ بچی کے والد نے نوٹوں کی ایک بڑی سی گڈی نکال کر بدر کی طرف بڑھائی۔ یہ ہزار والے نوٹ تھے اور تقریباً 1,00,000 بنتا تھا۔ میں نے یہ سب کسی لالچ میں نہیں کیا۔ آپ اپنی رقم اپنے پاس رکھیں، بس اپنے بچوں کا خیال رکھا کیجیے۔ بدر تلخی سے بولا اور واپس مڑ گیا۔ آپ یہ مجھے دے دیں، میں اسے دے دیتا ہوں۔ عمران نے وہ نوٹ اس آدمی کے ہاتھ سے پکڑے اور بدر کی طرف بڑھ گیا۔ یار بدر، دیکھ تو صحیح، پورا 1,00,000 ہے۔ ہم شاید پوری زندگی بھی اتنا نہ کما سکیں۔ عمران نے بدر کے قریب پہنچتے ہی کہا، تم نے یہ رقم کیوں لی؟ ابھی جاؤ اور واپس کرو اسے۔ بدر اس کی بات سنتے ہی غصے سے بولا، مگر اب تو وہ لوگ جا چکے ہیں۔ عمران نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بدر، عمران، نواز اور عدیل چاروں پکے دوست تھے۔ جب عمران کے سارا واقعہ سنانے کے بعد نواز اور عدیل نے بھی عمران کو سپورٹ کیا تو بدر نے تینوں سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ بدر کا ماننا تھا کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لیں تو پھر بھی انسانی جان اس سے قیمتی ہے، اور وہ نیکی ہی کیا جسے دولت سے تولا جائے۔ جبکہ اس کے تینوں دوست اتنی بڑی رقم دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ بدر شاید کچھ دن ان سے ناراض رہتا اور پھر یہ ناراضگی ختم ہو جاتی، مگر اگلے دنوں میں ہونے والے واقعے نے ان تینوں کی محبت کو بدر کے دل سے کھرچ کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ندی پر آئے کچھ سیاحوں کا 15 سالہ لڑکا پانی میں نہاتا ہوا نیچے چلا گیا۔ جب وہ کافی دیر تک اوپر نہ آیا تو اس کی فیملی نے چلانا شروع کر دیا۔ لڑکے کی والدہ کو بمشکل اس کے خاوند نے قابو کیا ہوا تھا۔ وہ پانی میں اپنے بچے کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ بدر وہیں کھڑا تھا۔ جب اسے اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے لڑکے کی ڈوبنے والی جگہ پر چھلانگ لگائی۔ کافی دیر وہ ندی کی تہہ میں ڈھونڈتا رہا مگر ناکام رہا۔ وہ پانی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ عمران، نواز اور عدیل اس لڑکے کی لاش کا سودا کر رہے تھے۔ لڑکے کی والدہ اپنے بیٹے کے مرنے پر رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے کنگن اور سونے کی بالیاں اتار کر ان کو دے رہی تھی۔ انہوں نے لڑکے کے والدین سے ڈیل کی تھی کہ اب تک وہ لڑکا شاید مر چکا ہو، مگر ہم لوگ اس کی لاش ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ہمیں ایک بڑی رقم دو تو۔ وہ درمیانے طبقے کے لوگ تھے، رقم ان کے پاس نہیں تھی۔ لڑکے کی والدہ کے زیور کے بدلے انہوں نے لڑکے کی لاش ڈھونڈ کر ان کے سپرد کی تھی۔ وہ لالچ میں بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ بدر دل ہی دل میں انہیں برا بھلا کہتا اپنے کام پر واپس لوٹ آیا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا۔ لوگوں کے ندی میں ڈوبنے کے واقعات تسلسل سے جاری رہے۔ عمران، نواز اور عدیل پر دھن برستا رہا۔ ان کے کچے مکان اب پکی شاندار حویلیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پھر سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ ندی پر برف جمنے لگی۔ ایک صبح بدر اپنا خشک میوہ جات کا ٹھیلا لیے ندی کنارے پہنچا تو پتہ چلا
کہ عمران کل رات سے غائب ہے۔ اس علاقے کے ماہر کھوجی چچا ریاض کو بلایا گیا، جو عمران کے گھر سے اس کے پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے ندی تک آ پہنچے۔ لوگوں کا ایک ہجوم چچا ریاض کے دائیں بائیں چل رہا تھا۔ عمران کے قدموں کے نشان ندی کے پاس آ کے ختم ہو رہے ہیں۔ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ عمران بغیر جوتے کے تھا اور وہ اکیلا تھا۔ چچا ریاض نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ کیا مطلب ندی کے پاس ختم ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے یہاں آیا ہو اور پھر واپس چلا گیا ہو۔ عمران کے والد گلزار نے ریاض سے پوچھا۔ میرا 20 سالہ تجربہ کہتا ہے کہ وہ ندی پر پہنچ کر واپس نہیں گیا۔ تو پھر کہاں گیا ہے؟ گلزار کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ گلزار میاں، اب یہ تو عمران ہی بتا سکتا ہے، مجھے جو معلوم تھا میں نے تمہیں بتا دیا، ریاض نے کہا، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد نفی میں سارا لاتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں رش ختم ہو گیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد بھی عمران کا کچھ پتہ نہ چلا۔ چوتھے دن کی صبح بدر کے لیے ایک اور بری خبر لے کر آئی۔ اس کا دوسرا دوست نواز بھی ٹھیک عمران کی طرح رات کو گھر سے نکلا اور ندی کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ ریاض کھوجی کا بیان پہلے جیسا ہی تھا۔ بدر کے کافی سوچنے کے بعد بھی یہ گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ رات کو یہ لوگ ندی پر کیا کرنے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ ان کے قدموں کے نشان جاتے ہوئے تو نظر آتے ہیں مگر واپسی پر کوئی نشان موجود نہیں ہوتا۔ ندی پر تو برف کی موٹی تہہ موجود ہے، پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ نواز کو غائب ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس رات بدر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا ٹہلنے کے لیے گھر سے نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر واپس دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ کوئی 10 سالہ بچی تھی جس کے کپڑوں سے پانی ایسے ٹپک رہا تھا جیسے وہ کپڑوں سمیت نہا کر رہی ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے عدیل ایسے چل رہا تھا جیسے وہ اس کا غلام ہو۔ عدیل کا سر جھکا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں بھی بند ہیں۔ وہ نیند کی کیفیت میں تھا۔ بدر نے ان دونوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ ندی کی طرف جا رہے تھے۔ ندی پر پہنچ کر وہ برف کے اوپر چلنے لگے۔ چاند کی دودھیا روشنی میں بدر نے زمین پر ان دونوں کے پاؤں کے نشان دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ عدیل کے پاؤں کے نشانات تو نظر آ رہے ہیں جبکہ اس بچی کے پاؤں کے نشانات ایسے غائب تھے جیسے اس بچی کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ وہ چلتے چلتے ندی کے عین درمیان جا کھڑے ہوئے۔ برف کا ایک بڑا سا ٹکڑا کسی خودکار لفٹ کی طرح پانی میں اترتا چلا گیا۔ پہلے اس بچی نے پانی میں چھلانگ لگائی، پھر اس کے پیچھے عدیل بھی کود گیا۔ بدر کو ایک دم ہوش آیا اور وہ برف پر تقریباً بھاگتا ہوا اس سوراخ تک پہنچا اور بنا سوچے سمجھے پانی میں کود گیا۔ ندی کے یکبستہ پانی میں اترتے ہی اسے ایسے لگا جیسے کسی سرد جہنم میں پہنچ گیا ہو۔ اندر کا منظر بھی کافی دہشت ناک تھا۔ عدیل اپنے آواسوں میں واپس آ چکا تھا۔ اسے پانی کے اندر موجود کچھ لوگوں نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی جنگ لڑ رہا تھا مگر وہ لوگ اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ بدر کا اپنا سانس ٹوٹنے کو تھا۔ دوسرے ندی کے سرد پانی نے اس کے خون کی روانی کو آہستہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بدر کے اعضاء مفلوج ہوتے اسے وہاں سے نکلنا تھا مگر برف کا چوکور ٹکڑا کب کا اپنی جگہ پر فٹ ہو چکا تھا۔ بدر آہستہ آہستہ اوپر ہوتا برف کی تہہ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ وہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا مگر تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سانس اندر کھینچا۔ یک بستہ پانی اس کی سانس کی نالی کو چیرتا ہوا پھیپھڑوں تک جا پہنچا۔ اسے لگا کہ اب شاید اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس نے بچنے کی تمام کوششیں ترک کر دیں اور آہستہ آہستہ ندی کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے حواسوں پر اندھیروں کی جلگار شروع ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کا آخری احساس یہ تھا جیسے کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا ہو۔ اچانک ہی بدر کے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا اور پھر یہ روشنی بڑھتی گئی۔ اس کا دماغ مکمل بیدار ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اب ندی سے باہر برف سے دور خشک زمین پر پڑا ہے۔ تمہیں ہوش آ گیا بیٹا؟ ایک مردانہ آواز سنتے ہی اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے کپڑے اور وجود پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ کون ہو اور میں یہاں کیسے؟ بدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک خوفناک موت سے بال بال بچا ہے۔ میں اس ندی کا شکار ہونے والی روحوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مختار ہے، بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، اور وہ میرا دوست عدیل، اس کا کیا ہوا؟ میں سب بتاتا ہوں، تمہارے تینوں دوست ہمارے انتقام کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ تمہیں شاید یاد ہو، ایک دفعہ ایک 10 سالہ بچی کو بچانے پر تمہیں رقم ملی تھی، مگر تم نے منع کر دیا تھا، جبکہ تمہارے لالچی دوستوں نے اس رقم کو وصول کر لیا۔ ہاں، وہ لالچی تھے، مگر ان کا گناہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے بدلے آپ ان لوگوں کی جان ہی لے لو۔ گناہ لفظ تو بہت چھوٹا ہے، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ درندے بھی ان کے کاموں پر شرمندہ ہوتے ہوں گے۔ ایسا کیا کیا انہوں نے؟ بدر بوڑھے کے انکشافات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی ڈوبنے والی بچی تو اپنی غلطی کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے لگی تھی، مگر تمہارے دوستوں نے اسی کام کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ وہ تینوں ملے ہوئے تھے، میں اس دن نواز کی کشتی میں سوار تھا، بوڑھے مختار نے سوچ میں ڈوبے انداز میں کہا۔ کشتی جب گہرے پانیوں میں پہنچی تو پانی میں سے ایک ہاتھ نکلا جو مجھے بالوں سے پکڑ کر پانی کے اندر لے گیا۔ یہ سب آن واحد میں ہوا تھا۔ کشتی میں سوار سب لوگ یہی سمجھے کہ میں ندی میں گر گیا ہوں، مگر وہ عمران تھا، اس نے مجھے ندی کی تہہ میں موجود ایک بھاری پتھر سے باندھ دیا اور خود باہر نکل گیا۔ ایک میں ہی نہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ تمہارے دوستوں نے ایسا کیا ہے۔ ہمیں نیچے باندھنے کے بعد یہ لوگ ہماری لاش ڈھونڈنے کا سودا کرتے تھے، ہماری روحیں ان سے بدلہ لینے کو بے چین تھیں، اور آج جا کر ہمارا بدلہ پورا ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ بدر کو ان تینوں کے بارے سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا، کیا دولت کے لیے کوئی اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے؟ یہی سب سوچتا وہ گھر لوٹ آیا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، بہت اچھی کہانی تھی۔ عمران قریشی کے خاموش ہوتے ہی سیاہ پوش کی جوش سے بھرپور آواز سنائی دی۔ راشد، امتیاز اور عمران تینوں اب یہ سوچ کر ڈر رہے تھے کہ یہ پراسرار آدمی اب پتہ نہیں آگے کیا کرنے والا ہے، مگر اس کی پرجوش آواز سے لگتا تھا کہ اسے عمران قریشی کی کہانی کافی پسند آئی ہے۔ پھر ان کے تمام خدشات کو سیاہ پوش کے جملے نے ختم کر دیا۔ اب آپ لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، اگلی کہانی کل سنیں گے۔ اتنا کہہ کر سیاہ پوش اپنی کرسی سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گیلری میں بنے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے تو سچ میں اس شخص کی سمجھ نہیں لگ رہی، یہ کیا چیز ہے؟ راشد نے سرگوشی کی۔ جو بھی ہے، بس اب 2 دن ہم یہاں ہیں، جیسے ہی ہم اپنی کہانی سنائیں گے ہم اس منحوس محل سے آزاد ہو جائیں گے۔ امتیاز نے جیسے خود کو دلاسا دیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ راشد نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے اور پھر تینوں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس کہانی کی تیسری قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔